बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकद्दर ख़ान है और आज ईद का दिन है। मेरी तरफ़ से तमाम आलम इस्लाम को ईद का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, हम जब ईद की बात करते हैं, ईद करीब आती है तो हम खुशियों की तैयारियां करते हैं। हल्ला गुल्ला होता है ईद के दिन, उसकी तैयारियां करते हैं। या बल्कि मैं ऐसे ले जाता हूँ, मैं अपने फील्ड के हवाले से बात करता हूँ कि हम जो टीवी पे काम करने वाले लोग हैं, हम क्या करते हैं कि जब ईद करीब आती है तो हम कोशिश करते हैं कि ईद के हवाले से शोज़ करें, उसमें से सेलिब्रिटीज़ को बुलाएं। हल्ला गुल्ला ईद के दिन होता है, हंसी खुशी मजाक ये सब कुछ होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरत भी है माशरे में। ये खुश रहना और ख़ुशी का इजहार करना ये ज़रूरी है। लेकिन आज आप हैरान होंगे, मेरा ये जो प्रोग्राम का ईद वाले दिन जो ये टॉपिक है और ये जो फॉर्मेट है थोड़ा सा सीरियस है। इसमें हल्ला गुल्ला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सीरियस प्रोग्राम करने की हमें ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि 3-4 दिन पहले एक अफ्तारी पे दावत दी गई, मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिला। एक महफ़िल में जब मैंने लोगों के साथ बैठ के एक टॉपिक छेड़ा, वहाँ पर बात हुई फ़ितराने की। मैं उनको सुन रहा था। वो 5-6 लोग आपस में बैठे थे और फ़ितराने के हवाले से बात हुई। एक ने कहा कि यार फ़ितराना देना है, कितना देना है, किसको देना है। तो बदकिस्मती से किसी के पास जवाब नहीं था कि फ़ितराना क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है, असल मुस्तहिक कौन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा प्रोग्राम करूं जिसकी असल ज़रूरत है लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानने की। उस हवाले से आज जो मेरे पास मेहमान हैं ईद वाले दिन, यकीनन आप जब देखेंगे तो आप इनको देखते ही ज़रूर ये एक दफ़ा जहन में आपके आएगा कि हाँ बिल्कुल, बड़े अरसे से इनको आप देखते आ रहे हैं, सुन रहे हैं। आज भी आप देखेंगे तो आपको सुन के और इनको देख के बहुत खुशी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सच टीवी की पूरी टीम को और आपको भी खुसूसन मेरी तरफ से, हमारी एकेडमी की तरफ से ईद मुबारक और यहाँ पर वेलकम। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अली भाई, ईद का फ़लसफ़ा क्या है और एक आम मुसलमान को ईद कैसे मनानी चाहिए? आम मुसलमान को ईद उस तरीके पर मनानी चाहिए जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया है। ईद बेसिकली रमज़ान मुबारक के एंड पर अल्लाह ताला की तरफ से इनाम देने का और मजदूरी देने का एक वक्त है और मुसलमानों के लिए एक खुशी का इजहार है। सुन नबी दाऊद में हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम जब हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए तो अंसार मदीना में 2 खुशी के दिन हुआ करते थे। 2। और उन 2 के बदले अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये 2 दिन दे दिए, ईद उल फित्र और ईद उल अضحा, जो बड़ी ईद का दिन है। उसमें कुर्बानी के 3 दिन होते हैं लेकिन ईद का पहला दिन ही होता है, इसीलिए नमाज पहले दिन ही पढ़ी जाती है। बाकी जो 2 दिन उसमें एक्स्ट्रा हैं वो कुर्बानी की वजह से, ताकि टाइम मैनेज हो सके। तो उसका प्रैक्टिकल तरीका मनाने का वो नमाज ही है। ज़ाहिर है मुसलमान की खुशी और गमी का इजहार अपने रब के सामने ही होता है। तो 2 रकतें अल्लाह ताला ने मशरू फरमा दी हैं हर मुसलमान के लिए, और वो जमात के साथ। बल्कि बुखारी मुस्लिम में यहाँ तक आया कि जो औरतें मखसूस अय्याम से हैं उन्हें भी अपनी ईदगाहों में साथ लेके जाओ। अच्छा। ताकि मुसलमानों की एक स्ट्रेंथ शो हो और वो मुसलमानों की दुआओं में शामिल हों। अलबत्ता हमारी जो मसाजिद हैं वो उमूमन ईदगाहें बन चुकी हैं, तो मस्जिद में तो मखसूस अयाम वाली औरत नहीं जा सकती। हाँ, किसी ग्राउंड में या किसी ईदगाह में जो मस्जिद नहीं है, स्पेसिफिकली ये बड़े मजमों के लिए बनाएगी ये जगह जहाँ मस्जिद वाला प्रोटोकॉल नहीं होता, वहाँ पर औरतें जा सकती हैं और वो नमाज ना पढ़ें लेकिन दुआओं में ज़रूर शामिल हों, ताकि उस दिन जो अल्लाह ताला की तरफ से इनाम मिलने वाला है उसके वो हकदार ठहरें। बड़ी अच्छी बात की आपने अली भाई कि हमने ये चीज़ हमारे माशरे में आजकल मैं ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि ईद आती है, हम ये रहमत और बरकतों का महीना रमज़ान जब अख्तिताम पजीर होता है, ईद वाले दिन हम खुशियों की तरफ हमारा रुझान ज़्यादा होता है। लेकिन नमाज की कितनी अहमियत है इसके बारे में बताइए। ये कितना जुल्म है कि एक शख्स जो पूरे रमज़ान इतनी बाकायदगी से नमाज पढ़ता है कि जो बेचारे पूरा साल पढ़ने वाले हैं वो भी रश करते हैं कि यार इस तरह की नमाज तो हमने भी नहीं कभी पढ़ी, और इत्काफ भी बैठ जाता है।
لیکن چاند رات وہ مغرب کے وقت تو اعتکاف سے اٹھ کے جاتا ہے، اکثریت تو عشاء کے وقت واپس ہی نہیں آتی، اور اگر کوئی آ جائے تو اگلے دن جو فجر کی نماز جو فرض نماز تھی اس کے لیے تو مسجد میں نہیں آتے، اور ایک نفلی نماز بعض کے نزدیک وہ واجب ہے یا سنت موقدہ کہہ لیں، اس کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، اور فرض نماز جو اوبلیگیٹری ہے اللہ کے حضور جس کی پکڑ ہونے والی ہے فجر کی نماز، وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نماز کے بغیر تو انسان کسی کام کا نہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرنا اور دیکھنا مشرک نہ ہو جانا، یعنی مسلمان اور مشرک کا فرق ہی نماز ہے۔ جی اس کو ایکسپلین کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر ہم میں سے کوئی بیمار بھی ہوتا تو وہ دو بندوں کے سہارے اگر مسجد آ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ مسجد میں ہی آئے، ورنہ اسے منافق شمار کر لیا جائے گا۔ اچھا، یعنی صحابہ کرام کے نزدیک جو بندہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا مرد تو وہ اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہمارے پاکستان کے شناختی کارڈ میں ایسے شخص کو مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور جامعہ ترمذی میں ہی عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے اور کسی کی نہیں کرتے تھے، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اسے وہ کافر سمجھتے تھے۔ یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے حضور تو نماز چھوڑ دینے والا ایسا کافر ہے کہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے نماز قیامت والے دن اس کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی اور نجات کا باعث بنے گی، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت والے دن اللہ کے حضور اس کے لیے نہ تو کوئی نور ہوگا پل صراط پہ، نہ کوئی دلیل چھوٹنے کی، نہ کوئی نجات کا معاملہ، بلکہ اس کا حشر جو ہے وہ فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں اس میں ایڈ کر دوں آخر میں، وہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ نماز نہ چھوڑنا، جس نے نماز چھوڑ دی اللہ کے ذمہ کرم سے وہ باہر نکل گیا۔ سر ایک بات آپ کی گفتگو کے درمیان میں میرے ذہن میں آئی کہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے یہ بہت آسان ہے، لیکن ہم نے بہت زیادہ اس کو مشکل کر دیا کہ آج کل کے معاشرے میں ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو بڑا کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے ساری چیزوں کو۔ کیسے اس کو سم اپ کیا جائے، کیسے ایزی اس اعتبار سے تو کیا، دیکھیں آپ کو عشاء کی صرف 17 رکعتیں بتا دی ہیں۔ اب انسان جب تصور کرتا ہے کہ عشاء کی نماز 17 رکعتیں ہیں، تو آج کے اس ماڈرن دور کیا اگلے زمانوں میں بھی لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ نماز ادا کر سکیں، سوائے چند ایک لوگوں کے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آسانی کی ہے، اور دن رات میں ٹوٹل 17 رکعتیں ہیں۔ یہاں تو صرف آپ کو عشاء کی 17 رکعتیں بتائی گئی ہیں۔ یہ 17 رکعتیں وہ ہیں جن کے اوپر اجماع ہے اہل سنت کا، اہل تشیع کا، 2 فجر کے فرض، 4 ظہر کے، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء۔ باقی جتنی 7 نمازیں ہیں وہ نفلی نمازیں ہیں، کبھی ہم ان کو سنت موقدہ کہہ لیتے ہیں، کبھی سنت غیر موقدہ، اور وطر کے لیے بعض لوگ واجب کی ٹرم یوز کرتے ہیں۔ رکعتیں یہی 17 ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ اوبلیگیٹری ہیں، ان کی پوچھ ہونی ہے۔ ان کے ساتھ آپ جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے۔ وہ تو ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، قیامت والے دن جس کے فرض میں کوئی کمی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی اگر کوئی نفلی نمازیں ہیں تو انہیں فرائض کے ایکویلنٹ تول لو، جی، اور اس کی خلاصی والا معاملہ ہو جائے گا۔ اس لیے نفلی نمازیں تو ساتھ پڑھنا وہ ایک اچھا کام ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں اور وہ مینیج نہیں کر سکتا، صرف فرض پڑھ لے وہ کافی ہے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بدو شخص حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے دین پہ چلنے کے لیے وہ بات بتائیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ایک روایت میں آیا کہ میں جنت تک پہنچاؤں۔ تو اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا کہ فرض نماز کو قائم رکھ، ماشاء رہا نفلی نماز وہ تیری مرضی، اگر تو پڑھنا چاہے اس میں بڑھانا چاہے۔ پھر فرمایا کہ فرض روزے رکھ، ہاں اگر تو نفلی روزے رکھنا چاہے تو تیری مرضی۔ فرض زکوٰۃ ادا کر، ہاں تو اگر نفلی صدقات دینا چاہے تو تیری مرضی۔ یہ 3 اعمال کا ذکر کیا، اور سب سے پہلے
کلمہ شہادت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی اور محمد رسول اللہ کے پیغمبر ہونے کی گواہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اعمال میں 3 کا ذکر کیا. حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا ذکر نہیں. اب اس میں واضح الفاظ ہیں کہ فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض روزے، ہاں بڑھانا چاہے تو تیری مرضی. اس شخص نے یہ بات سنی اور وہاں سے واپس ہو گیا یہ کہتے ہوئے کہ نہ تو میں اس میں کوئی کمی کروں گا نہ کوئی زیادتی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا. اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. یہ دونوں حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں جو واضح ثبوت ہیں. اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی جب تک آپ لوگ 7 نوافل یا سنت موقدہ نہیں پڑھیں گے تو فرض قبول نہیں ہوں گے. تو یہی رول پھر رمضان کے روزوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. فرض تو صرف رمضان کے روزے ہیں لیکن آج تک کسی نے نہیں کہا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ چونکہ سنت ہے جو یہ نہیں رکھتا اس کے وہ بھی نہیں ہوتے. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جو نفلی صدقات اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا اس کی وہ فرض صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ 2.5% قبول نہیں ہوتی. اسی طریقے سے نماز کے لیے بھی یہی رول ہے کہ اگر کوئی نفلی نماز یا سنت موقدہ پڑھے یا نہ پڑھے فرض بہرحال اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے قبول ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور سوال سر، جیسے کہ آپ معاشرے کے جو ہمارے مسائل ہیں علی بھائی آپ ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ کی اسی گفتگو میں ایک اور سوال ذہن میں ہے جو کہ بڑا آپ نے بہت دفعہ اس کا جواب دیا ہوگا. شیعہ سنی ان کے مساجد میں ہم ایک دوسرے کے مساجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں آیا؟ اب جیسے اگر اہل سنت کی ایک جماعت کھڑی ہے ان میں سے ایک شیعہ درمیان میں کھڑا ہو کے نماز ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے تو کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے جی؟ سنی شیعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سنیوں کے اندر بھی جتنے فرقے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں. اللہ نے نماز کی بیسک سٹرکچر ایسی زبردست رکھی ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ہاتھ باندھنا کس جگہ پہ باندھنا یا چھوڑنا اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سنی ہو شیعہ ہوں یا سنیوں کے جتنے فرقے ہوں یا شیعہ کے جتنے فرقے ہوں وہ نماز میں پہلے قیام کرتے ہیں، قیام کے بعد رکوع، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا قوما، ہر رکعت میں 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، اور مغرب ہے تو 3 رکعت کے بعد، اور اگر عشاء ظہر یا عصر کی نماز ہے تو 4 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دینا. یہ ٹوٹل سٹرکچر ہے. باقی رفع الیدین کرنا ہے سنت ہے، ہم تو کرتے ہیں، ضرور کرنی چاہیے. میں نے ابھی ایک نماز جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے، ایک چھوڑ کے پڑھی ہے. میں تو جب بھی نمازیں پڑھتا ہوں تو الٹرنیٹیولی ایک ہاتھ باندھ کے اور ایک ہاتھ چھوڑ کے دونوں طریقے سنت. دونوں طریقے. علی بھائی رؤیت ہلال کا ہمیشہ متنازع رہا ہے کہ اس میں سے بہت سارے سوال آتے ہیں کہ 29 روزے رکھنے ہیں 30 رکھنے ہیں. اب پہلے ایک سوال یہ کہ اگر 29 رکھ لیے اور ایک روزہ ہم نے کھا لیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آیا ریاست ہے یا انڈیویجولی جس نے چھوڑ دیا وہ ہے؟ اور یہ مسئلہ جو ہے رؤیت ہلال کا یہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ رؤیت ہلال کمیٹی جو پاکستان کی ہے نا، اکا دکا مواقع پہ کوئی مس ہینڈنگ ہوئی ہے. اوورال دنیا میں سب سے ذمہ دار اگر کوئی کمیٹی ہے نا چاند دیکھنے کے اعتبار سے تو وہ پاکستان کی رؤیت کی کمیٹی ہے. اچھا. ہاں جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سال بھی سعودی عرب میں جو چاند دیکھا گیا سافٹ ویئر کے مطابق وہ چاند نظر آ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے ٹائم ٹیبل کو فالو کیا. اچھا سعودیہ میں ہر تیسرے چوتھے سال نا عید کے موقع کے اوپر وہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ اس دفعہ ایک روزہ رہ گیا تھا آپ نے بعد میں قضا دے دینی ہے، لیکن وہ اپنے شیڈیول کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں تو بڑے اہتمام کے ساتھ مین جو کیپٹل سٹیز ہیں جتنے ان میں باقاعدہ دوربینیں لگا کے علماء بیٹھے ہوتے ہیں اور تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں. جی. رہا کے پی کا مسئلہ، وہ اس دفعہ تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا مسئلہ اس بڑے لیول کے اوپر نہیں ہوا. سر یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں کیوں ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو فرقہ وارانہ اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے. میں بھی چونکہ جی یہاں پہ رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین آلموسٹ 20 سال تک مفتی منیب صاحب رہے، ان کا تعلق بریلوی مکتب سے تھا. تو کے پی میں جو ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں وہ دیوبند مکتب سے، لیکن اس کمیٹی میں بھی دیوبندی شامل تھے. اس کے باوجود اس قسم کے معاملات ہوتے تھے. پھر بعض لوگ ایک جذباتی ایفیلیشن رکھتے ہیں کہ جی ہم نے سعودیہ کے ساتھ کرنا ہے. تو شریعت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہر علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہوگا اپنی رؤیت کا، بشرطے کہ وہ رؤیت ہو. اگر آپ کو چاند نظر نہیں آیا آپ زبردستی صرف ایک دن پہلے کرنے کے لیے چاند نکالنے کی کوشش کریں تو یہ بالکل غلط ہے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر چاند نظر آ گیا تو پورے ملک کو ایک پیج پہ لانے کے لیے آپ زبردستی
اس کو چھپا لیں. یہ بالکل غلط ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی اس کو مکمل کر دو, اور اگر تمہیں چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن مکمل کرو. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ چاند کا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 31 کا مہینہ بن جائے یا 28 کا, اور اگر ایسا ہو گیا تو یقیناً کوئی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. سافٹ ویئر سے آپ مدد لیں. سافٹ ویئر آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس وقت چاند کی پیدائش ہو چکی ہے, اور اگر وہ 16 گھنٹے کا چاند ہو تو اس کے چانسز ہوتے ہیں نظر آنے کے, اس سے کم کا نظر نہیں آتا. اس سے کم اگر کوئی کہہ رہا ہے میں نے دیکھ لیا, ایون ایڈنگ ڈیوائس کے ساتھ, دوربین کے ساتھ دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب 30 کے بعد چاند نظر آتا ہے تو وہ سائز میں بڑا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی عمر بڑھ چکی ہے, اور لوگ کہتے ہیں یہ ایک روزہ کھا گئے. روزہ نہیں کھایا ہوتا, وہ چاند کی عمر چونکہ زیادہ ہو چکی ہوتی ہے, اس لیے وہ چاند تھوڑا موٹا نظر آتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر ایک شخص شام سے آتا ہے, چونکہ انہوں نے دارالحکومت شام میں شفٹ کر لیا تھا, مدینہ شریف آیا ایک بندہ. عبداللہ ابن عباس نے اس سے پوچھا کہ تم نے روزے کب سٹارٹ کیے, تو اس نے کہا کہ وہاں تو جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات کو چاند نظر آیا تھا. تو ابن عباس نے کہا ہمیں تو چاند نظر آیا ہے جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات کو, یعنی ایک دن بعد جی, تو ہم نے تو یہ روزے اس اعتبار سے رکھے ہیں. تو اس شخص نے پھر پوچھا کہ حضرت معاویہ اور اس علاقے کے روزوں کا کیا بنے گا, تو انہوں نے کہا وہ اپنی رویت کو فالو کریں گے, ہمیں نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا کہ ہر شخص اپنے علاقے کی رویت کو فالو کرے گا. اگرچہ مدینہ شریف اور شام ایک ہی دارالحکومت کے انڈر تھے, شام کے انڈر تھے, بنو امیہ کی حکومت تھی, لیکن دونوں الگ الگ ٹائمنگ کے اوپر اپنے چاند کو لے کے چل رہے تھے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری امپائر کے اندر ایک وقت میں روزوں کا سٹارٹ کرنا اور ایک وقت میں عید کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہی نہیں ہے. اس حدیث کے اوپر امام ترمذی نے بھی باب باندھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا. صحیح مسلم میں بھی باب کی ہیڈنگ یہی ہے. امام ابن عبد البر نے اسی حدیث کو لے کر اس پہ کمنٹس کیے ہیں کہ اسپین کی جو رویت ہے وہ اندلس کی جو رویت ہے وہ خراسان کو کفایت نہیں کرے گی. یعنی یہ ان کے زمانے میں اسپین سے لے کر خراسان تک مسلمانوں کی حکومت تھی, یہاں پہ بنو عباس تھے, وہاں پہ بنو امیہ تھے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی رویت کو دیکھیں گے, یہ اپنی رویت کو. تو آج بھی رویت ہر علاقے کی اپنی ہوگی. سب سے پہلے اگر چاند نظر آتا ہے تو افریقن ملکوں میں جو مراکش اور مغرب جسے کہتے ہیں, اس کے بعد پھر شام, پھر سعودی عرب, اور یوں آگے بڑھتے جائیں تو اس طرح سٹیپ وائز نظر آتا ہے. بعض اوقات اگر وہ آپس میں کوئنسائڈ کر جائے تو ایک وقت میں بھی سعودی عرب اور ہمارا چاند نظر آنے کے چانسز ہوتے ہیں, لیکن یہ کئی سالوں میں کوئی اکا دکا دفعہ ہوتا ہے, اور ہوا بھی ہے یہاں پہ. ادروائز جو ہے وہ فرق رہتا ہے عموماً ایک دن کا. ٹھیک ہے. یہ تو علی بھائی تھی آپ کی عید کے حوالے سے بہت اہم سوالات تھے جو آپ نے, جن کے بڑی خوبصورتی سے آپ نے جواب دیے. اب مزید تھوڑے سوشل ایشوز ہیں, ان کے حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کریں گے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا علی بھائی, سوشل میڈیا کا ہمارے ینگسٹرز کے اوپر کتنا اہم کردار ہے, آیا وہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے؟ دیکھیں اب یہاں پر میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا کہ آج کل بدتمیزی میں اور پڑھے لکھے ہونے میں بہت بڑا فرق ہے. کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں, بچے ہیں, جب وہ بڑے ہوتے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں, وہ بحث کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں, ہم جب ان کو منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں. اب یہاں پر کیسے ڈیفرنس ہم ایکسپلین کریں گے کہ یہ آیا بدتمیزی کر رہے ہیں یا یہ پڑھے لکھے ہیں؟ ایسے لوگ جو بدتمیزی کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, انہیں تو کہنا چاہیے کہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. پڑھے لکھے جاہل ہیں. پڑھے لکھے جاہل ہیں. ڈگری کا آ جانا یا پڑھا لکھا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ جو لکھی ہوئی باتیں ہیں ان پر عمل بھی کر رہے ہیں. مجھے بتائیں, جتنے لوگ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, کیا انہوں نے بچپن سے نہیں پڑھا کہ ماں باپ کا ادب کرو؟ پڑھا ہوا ہے, بالکل پڑھا ہوا ہے. ان کے علم میں ہے, لیکن وہ پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے, یعنی وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. سوشل میڈیا میں ہماری یہ جو ایک پولیٹیکل جماعتوں کی وجہ سے ایک ایشو کھڑا ہوا ہے نا, خصوصاً ایک خاص سیاسی جماعت, اس نے بہت بدتمیزی کا ایک یہاں پہ ایلیمنٹ داخل کر دیا ہمارے ملک کے اندر. ظاہر ہے اس سے پہلے تو اس لیول کی بدتمیزی نہیں تھی, اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک دوسرے کو ٹرول کرنا, ایک دوسرے پر الزامات لگانا, جھوٹے ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے کرنا. آپ دیکھ لیں یہ پچھلے دنوں شاید افریدی صاحب نے کوئی بات کی نہیں ہوئی تھی, خام کا ایک پوسٹ کسی نے بنائی, اور پھر ایک جرنلسٹ جو کہتے ہیں جی میں بڑا ذمہ دار ہوں,
لوگ انہیں جب یوٹیوبر کہتے ہیں تو وہ برا مان جاتے ہیں. انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا اور پھر اس طریقے سے ایک سلسلہ شروع ہوا. ابھی تک انہوں نے اپنی اس غلطی کے اوپر معافی نہیں مانگی. تو اس طرح کے جو ہمارے یعنی صحافی حضرات ہیں وہ بھی اپنی سیاسی جماعتوں کی محبت میں ایک ایکسٹریم کو جب کراس کرتے ہیں نا تو نچلے لوگ انہی کو دیکھ کے آگے چل رہے ہوتے ہیں. مجھے تو ابھی اس کا ریورس ہونا مستقبل قریب میں تو نظر نہیں آتا. ہم اس کو کیسے سر یہ باؤنڈریز جو ہیں یہ کیسے بنا سکتے ان کو سزائیں دی جائیں جی. FIA کے قوانین انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کچھ مہینوں کے اندر آپ کو رزلٹ نظر آئیں گے. یہ FIA کے قوانین تو اب بہت سختی کی طرف جا رہے ہیں اور ان لوگوں کو پکڑا جائے گا. آپ شکایت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معافی بھی مانگیں گے. جی علی بھائی، شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا آپس میں ملنا یا سوشل میڈیا کے تھرو یا ڈائریکٹ ملنا، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ رشتہ ہونے کے بعد یا رشتہ ہونے سے پہلے؟ دونوں بتا دیں. رشتہ ہونے سے پہلے تو لڑکی لڑکے کا ملنا کوئی نہیں بنتا، ظاہر ہے وہ تو غیر محرم ہے. رشتہ ہو جائے اور رشتے سے مراد منگنی نہیں بلکہ نکاح، تو وہ یعنی علیحدگی میں تو نہیں مل سکتے، ہاں ماں باپ کی موجودگی میں مل سکتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر جو رشتہ نہیں ہوا اور یہ آپس میں جو ہمارے معاشرے میں ہے بہت زیادہ ہے یہ ریشو ملنے کی، اس میں کردار کس کا ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ والدین منع نہیں کرتے یا بچے کچھ زیادہ حد سے آگے نہیں؟ دیکھیں جو بچے نماز ہی نہیں پڑھ رہے، جن کے ماں باپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، وہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کو کرنے تھے. وہ تو بڑا جرم کر رہے ہیں. ظاہر ہے جس نے خدا کو سیریس ہی نہیں لیا، اس طرح کے چھوٹے جرائم اگر ہو جاتے ہیں تو یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو. سود کے حوالے سے سر مجھے تھوڑا سا ایک یہ سوال پرسنلی ہے. میں ایک پروگرام کرتا ہوں فوڈ شو کے حوالے سے، اور سوشل بھی میں بہت ہوں علی بھائی کہ میں گھومتا پھرتا ہوں دوستوں یاروں کے ساتھ. یہ ریٹس کا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہر دکان والے نے، ہر بندے نے، ہر ریڈی والے نے اپنا اپنا ریٹ یہ کیوں فکس کیا ہوا ہے؟ اس کی کوئی چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے اسلام سبزی کی اور روح فروٹ سے؟ کے اوپر ہے. باقی تو ریٹیل پرائز جو ہے وہ گھی کی ہو یا صابن کی ہو تو فکس ہے، اس کو تو کوئی نہیں چینج کر سکتا، وہ تو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے. بہت سارے سر دیکھیں، اگر ہم برانڈس کی بات کریں، برانڈس کے سے مراد یہ کہ اب کراکری کی ہم چیزیں لیتے ہیں، اس میں سے اب وہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ایک یہ پلیٹ ہے یہ کتنے کی ہے. بندے کو دیکھ کے ریٹ الگ لگایا جاتا ہے. اور تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ ایک سے زیادہ دکانیں پھریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی چیز کوئی نہ کوئی مل جائے گی. باقی یہ جو ریٹ کا معاملہ ہے نا، ریٹ فکس ہو بھی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دکانیں ایسی ہیں جن کا کرایہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ ہے، بعض دکانیں ہیں جن کا کرایہ 2 لاکھ روپیہ ہے، انہوں نے ایئر کنڈیشن بھی لگایا ہوا ہے. بعض دکانیں جو ہیں وہ مین مارکیٹ سے دور ہیں. اب ایک شخص منڈی سے سبزی لے کر وہیں ریڈی پہ بیچ رہا ہے اور ایک شخص اس سبزی کو ایک پک اپ میں لوڈ کرتا ہے اور جا کے G11 میں دکان کا کرایہ بھی دیتا ہے اور یہ راستے کا کرایہ بھی دیتا ہے. تو ظاہر ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اگر 100 روپے کلو آلو بیچ رہا ہے تو یہ بھی 100 روپے بیچے. یہ تو ہو سکتا ہے 150 200 روپے. تو اسلام میں کوئی اس کی حد نہیں ہے. آپ اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھ کے جتنا چاہیں پروفٹ لے سکتے ہیں. اس کے اوپر جو چیک ہے وہ یہ ہے کہ بلیک مارکیٹنگ نہ ہو، کہ مارکیٹ سے سارا آلو نہ اٹھا لیں. یہ چیک اس کے اوپر ہے. تو آپ اگر 1000 روپے کلو آلو بیچیں گے اور ایک بندہ آپ کے ساتھ 200 روپے بیچ رہا ہے تو آپ سے تو لے گا ہی نہیں، خود بخود یہ اس کے اوپر چیک لگ جائے. ٹھیک ہو گیا. پاکستان میں سوشل میڈیا کا کردار، ہم اوور آل گلوبلی بات نہیں کرتے، پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مثبت یوز ہو رہا ہے اس کا، پازیٹیو یا نیگیٹو زیادہ ہو رہا ہے؟ نیگیٹو پوری دنیا میں زیادہ ہو رہا ہے. نیگیٹو ہونے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کو بین کر دیں. ناک پہ اگر مکھی بیٹھے تو ناک کو تو نہیں کاٹنا چاہیے، مکھی اڑانی چاہیے. اس کے آگے بند باندھا نہیں جا سکتا. اب تو ہمارا روزگار، ہماری تعلیم، سب کچھ سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے. تو رولز اور ریگولیشنز کو سخت کرنا چاہیے. اس کے آگے بند باندھنے کا یہی طریقہ ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. باقی اس کو پابندی والا معاملہ کر کے کہ انٹرنیٹ کے اوپر پابندی ہو، یوٹیوب کے اوپر پابندی ہو، اس سے تو پہلے ہی ہم دنیا سے پیچھے ہیں اور پیچھے رہ جائیں گے، سٹون ایج میں چلے جائیں گے. مذہب اور مسلک کا ہمارا سب سے بڑا ایشو رہا ہے ہمیشہ شیعہ سنی کے فسادات ہو گئے اور انتشار پھیلانا. سوشل میڈیا کا اس میں بہت اہم کردار ہے، اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کے قصوروار سب سے پہلے تو علماء ہیں جنہوں نے یہ فرقہ واریت پھیلائی ہے. جی ظاہر ہے انہوں نے ایجوکیٹ کیا نا ایک دوسرے کو کافر کہنا. اس کے بعد وہ اسٹرانچ قسم کے ماں باپ ہیں جنہوں نے اندھے بن کر بجائے یہ کہ خود قرآن و سنت پڑھتے وہ اپنے علماء کے پیچھے چلے اور یہی انہوں نے آگے بچوں کو تعلیم دی. لیکن اس میں آپ کو ایک پازیٹیو چیز بتاؤں، وہ دنیاوی تعلیم ہے. ایٹ لیسٹ جو کالجز اور یونیورسٹیز کا ماحول دیکھ لیتے ہیں بچے، ان میں کافی ٹالرنس آ جاتی ہے، کیونکہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہر طرح کے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو دیکھ کر، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے کافی حد تک جو ہے نا وہ
ٹالرنس کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے تو ہم نے ینگ جنریشن کو چونکہ ٹارگٹ کیا ہے تو الحمدللہ کافی حد تک تبدیلی آ چکی ہے, اللہ کا شکر ہے. علی بھائی ڈریسنگ کی بات کرتے ہیں. ہمارے اب معاشرے میں ایسے ہو گیا کہ مرد جو ہیں وہ خواتین کی ڈریسنگ کرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے, اور خواتین جو ہیں وہ مردوں کی. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے, ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں, اور ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں. ایسے ڈریس جو واقعتاً عورتوں کے ڈریس ہیں جی, اور وہ مرد پہن رہے ہیں, اور ایسے ڈریس جو واقعتاً مردوں کے ڈریسز ہیں اور وہ عورتیں پہن رہی ہیں, تو یہ حرام ہے اسلام میں. اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ ترغیب دلانی ہے. گورنمنٹ کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ زبردستی گن پوائنٹ پہ کروائے, ترغیب دلائیں بس. جہاں تک علی بھائی میں نے پڑھا ہے یا مجھے پتا ہے کہ اسلام میں اگر ایک عورت کا ایک بال بھی دیکھ لے غیر مرد تو 70,000 گناہ ملتے ہیں. تو ہمارے کس کو, معاشرے عورت کو یا مرد کو؟ مرد کو. اچھا, آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ ابھی جذباتی بات ہے. تو یہ جو ہر ہمارے, شخص اپنے اعمال کا جواب دے خود ہی ہے. جی ٹھیک ہے, نہیں تو اب جو ہمارے معاشرے میں ہے, اسلام میں تو پردے کا حکم دیا گیا, لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو معاشرہ نماز نہیں پڑھتا, جو معاشرہ اللہ کو سیریس نہیں لے رہا, وہ اگر بے پردہ گھوم رہا ہے تو یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے. اس سے بڑا مسئلہ ہے, جب تک خدا کا تعارف نہیں ہوگا ان کی اصلاح نہیں ہوگی کبھی بھی. اصل چیز ہے کہ انہیں خدا کا تعارف کروایا جائے, پرپز آف لائف بتایا جائے کہ آپ کو مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. تو بڑے لیول کی جو خرابی ہیں پہلے انہیں ایڈریس کیا جائے, یہ چھوٹی چیزیں ہیں. بڑی خرابی یہ ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھ. نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو مسلمان ہی نہیں ہے. جب وہ مسلمان نہیں ہے تو آپ ان سے پردہ کیا کروانا ہے آپ نے؟ جی, یہاں پر سر ایک اور, سوری ٹو سے, آپ اس کو محسوس نہ کیجیے گا, لیکن ہمارے معاشرے میں ہے علی بھائی کہ کہا جاتا ہے کہ ساری جتنی بھی فساد کی جڑ ہے یا وہ عالم ہے یا مولوی ہے. کیوں سر؟ ریپریزینٹ تو یہی لوگ کر رہے ہیں اسلام کو. نہیں, ہر فساد کی جڑ نہیں ہے جو مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے فساد ہے. باقی میرا خیال ہے جو ہماری پولیٹیکل جماعتوں کے لیڈرز نے فساد مچایا ہے بے حیائی والا, تو انہوں نے بھی اپنی کنٹریبیوشن کی ہے اس میں. ٹھیک ہے, چونکہ دیندار طبقہ اس لیے زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ وہ دین کے کسٹوڈین ہیں. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو دین صحیح سکھائیں اور خود بھی دین کے اوپر عمل کریں, اس لیے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. یہاں سوری ٹو کٹ یو, یہاں پر ایک ذہن میں سوال آیا کہ کون سا عالم یا مولوی, ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ٹھیک ہے, ہمیں انہی کو فالو کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے کہ آپ شکل دیکھ کر یا گفتگو کا سٹائل دیکھ کے بتا سکیں. اس کا تھرمامیٹر ایک ہی ہے کہ آپ خود جب تک ایجوکیٹ نہیں ہوں گے آپ کو نہیں پتہ چلے گا. ایجوکیٹ نہیں جی ہوں ہاں, گے. قرآن و سنت آپ کو خود پڑھنا ہوگا. ہاں, ایسے عالم کو سنیں جو آپ کو ریفرنس دے, آپ اس کو کاؤنٹر ویریفائی کر لیں کہ ہاں واقعی اس نے جو ریفرنس دیا یہ موجود ہے. اب تو آپ کے ٹچ سکرین موبائل کے اوپر قرآن کی آیات کو, احادیث کو کھولنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا. تو جو وہ ریفرنس دے رہا ہے آپ اس کو کراس چیک کریں, اگر نکل آئے تو ٹھیک ہے فالو کریں, ادروائز اس کی وہ والی بات چھوڑ دیں. کوئی اور اچھی بات کرتا ہے تو وہ لے لیں, لیکن سب کو سنیں. یہ نہ کہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ فلاں کو ہم نے سننا ہے فلاں کو نہیں. میں تو ہر طرح کے عالم دین کو سنتا ہوں, نان مسلمس کو بھی سنتا ہوں. مجھے ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے, میں سیکھتا ہوں. تو پڑھا لکھا بندہ, اس نے ڈگری حاصل کی ہے, وہ سمجھدار ہے, اسے اچھے اور برے میں تمیز کرنا آتا ہے. باقی معاملات میں بھی تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, کپڑا بھی ہم اپنی مرضی سے خریدتے ہیں, 4-5 دکانوں پہ پھرتے ہیں, ہمیں اچھی موٹر بائک بھی مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. اگر ہمیں ایک تندور سے اچھی روٹی نہیں ملتی, 3-4 تندور پھرنے کے بعد ہمیں کوئی ایک تندور والا مل ہی جاتا ہے. تو اس طرح اس میں بھی کوشش کریں, انشاءاللہ حق بات تک پہنچ جائیں گے. بہت شکریہ. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. علی بھائی, دین اسلام میں اہل بیت کی اہمیت کیا ہے؟ اہل بیت کی, صحابہ کرام کی اہمیت اپنی اپنی جگہ موجود ہے. اہل بیت کا مرتبہ اس اعتبار سے ڈومیننٹ ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ہم ہر نماز میں محمد اور آل محمد پر دروشی پڑھتے ہیں, اس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. باقی یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے, ہم پوری رات بھی اہل بیت کے فضائل کے اوپر بات کرتے رہیں تو ختم نہیں ہوگی. اس حوالے سے جامعہ ترمذی کی ایک حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, اور مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. اور صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ محمد کے قرب کو اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو. یعنی حضرت ابوبکر جو خلیفہ اول ہیں مسلمانوں میں,
4 ٹاپ کی پرسنالٹیز میں سے ایک ہیں سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے رسول اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو آپ کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو. اور اس حدیث کو امام بخاری، یعنی کہ حضرت ابو بکر کا قول، اس کے لیے بھی حدیث کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، حدیث موقوف، اس کو حسن و حسین کے چیپٹر میں امام بخاری لے کر آئے ہیں، یہ بات بتانے کے لیے کہ یہاں اہل البیت سے مراد نبی علیہ السلام کے رشتے کے جو لوگ ہیں، جو دودھ کے رشتے سے یا خون کے رشتے سے آپ کے اہل البیت بنتے ہیں. ویسے تو امہات المومنین بھی اہل البیت ہیں، لیکن وہ آنری طور پر اہل البیت ہیں. جو اصلاً اہل البیت ہیں وہ آپ کے رشتے کے لوگ ہیں. رشتے کے لوگ ہیں. علی بھائی، کے پی کے سائڈ پہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہیں. یہ مذہب کو، اسلام کو، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، اس کو لے کے بہت زیادہ ایگریشن کا مظاہرہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے تعلیم اور تربیت کی کمی ہے جی، سیدھی سی بات ہے. لیکن دیکھیں، یہی پٹھان جب تبلیغی جماعت میں آتے ہیں تو کافی حد تک ان کا ڈنگ نکل جاتا ہے. اس کا مطلب ہے تربیت ہوئی نا. اور میرے خیال سے زیادہ تر پٹھان تبلیغی جماعت میں زیادہ تر شرکت بھی یہی لوگ کرتے ہیں. اچھی بات ہے تبلیغی جماعت میں ہی رہیں، ہاں، دوسری طرف نہ جائیں. تبلیغی جماعت میں کم از کم ٹالرنس تو آئے گی، ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے، ان کی تربیت ہوگی، یہ تکلیف سے جو گزرتے ہیں اس کو برداشت کریں گے. باقی یہ جو تبلیغی جماعت سے ہٹ کے جماعتیں ہیں نا، ان میں سختی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. وہاں پہ جو ایک یعنی مفتی صاحب تھے منیر شاکر صاحب، انہوں نے بھی ایک ریڈیو اسٹیشن شروع کیا اور عجیب و غریب قسم کی وہ اہل البیت کے اوپر بھی بکواسیات بولتے ہیں، ناسبیت پھیلا رہے ہیں. اور باقی جو ان کے اپنے اختلافات چل رہے تھے دیوبند کے حیاتی گروپ کے ساتھ، وہ تو ایک تماشا لگایا ہوا ہے. اس قسم کا وہاں پہ بہت ایشو ہے، مجھے پتہ ہے. کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو یہ اختلافات ہیں شیعہ سنی یا باقی جو ہیں فرقے، یہ ختم کیے جا سکتے ہیں؟ ختم تو نہیں ہو سکتے جب تک انسان کے پاس عقل ہے نا، یہ ختم نہیں ہو سکتے. اس سے مینیج کیا جا سکتا ہے کہ آپ دوسرے کو سپیس دیں، یعنی آپ اپنا نظریہ علمی طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھیں، دوسرے کو بھی مسلمان سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ انہیں اس معاملے میں غلطی لگی ہے. ہو سکتا ہے کہ پیار محبت سے سمجھایا جائے تو یہ سمجھ لیں گے، اور اگر نہیں سمجھتے تو قرآن میں تو نبی کو پابند نہیں کیا گیا کہ آپ نے زبردستی کسی سے بات منوانی ہے. تو باقی تو کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ زبردستی حق گھول کے کسی کو پلانے کی کوشش کرے. تو علمی اختلاف رکھیں، باقی نماز ایک دوسرے کے پیچھے پڑھیں جی. اور ایک دوسرے کی جو سرمنیز ہیں جنازوں کی، اس طرح کی چیزیں ان میں شریک ہوں. کیونکہ ہم لاکھ اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کو کافر نہیں مان رہے. جی. ایک فرقے کو مل کے سب نے الگ کیا نا، قادیانیوں کو. قادیانیوں کے سوا تو اور کوئی فرقہ ادھر ایسا نہیں ہے. قادیانی بھی ایک فرقہ تھا اہل سنت کا، حنفی فرقہ، اور انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی تو خود حنفیوں نے انہیں اسلام سے نکال دیا، دیوبند اور بریلویوں نے اور اہل حدیث نے بھی اور اہل تشیع نے بھی. اس طرح کی کوئی تکفیر ابھی تک اور کسی مقدمے فکر کی یہاں پر نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے مسلمان ہیں سب، حج اور عمرے کے لیے خانہ کعبہ شریف جاتے ہیں، اور حرم کی سرزمین میں تو کافروں کا داخلہ منع ہے اس خاص پورشن کے اندر. اچھا. تو مسلمان وہاں پہ جا رہے ہیں. اگر سعودی حکومت بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کو ویزا دے رہی ہے تو میرا خیال ہے ان کو آپس میں بھی ایک دوسرے کو مسلمان ماننا چاہیے. اگر وہاں حرم میں جا کے سارے اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کا آپس میں متحد نہ ہونا، اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا نقصان تو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی فلسطین کی شکل میں جو کچھ ہوا ہے. ظاہر ہے اس وقت اگر مسلمان اکٹھے ہوتے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی، تو ایک چھوٹا سا ملک ناکو چنے نہ چبواتا پورے عرب ورلڈ کو، کیا پورے عجم کو. اور 41 ملکوں کا اتحاد جو سعودی عرب نے بنایا ہوا ہے، وہ کس دن کام آنا تھا؟ وہ نہیں آ رہا. سر، یہ فلسطین تنازع، اس کے پس منظر اس کا کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ مسئلہ یہ تو حل بہت کیوں نہیں؟ پرانا ایک مسئلہ ہے جی. ابھی فی الوقت یہ ہے کہ اس کا نکلنا کیا ہے. مجھے تو مستقبل قریب میں اس کا کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ اسرائیل مکمل طور پہ غزہ کی پٹی کے اوپر قبضہ کرے. اور ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہمارا کیا کردار ہے پاکستان؟ ہمارا کردار کیا ہونا ہے؟ ہم جب تک اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں اس لیول پہ نہیں لے جاتے کہ ہم کسی کو آنکھیں دکھا سکیں، تو میرا خیال ہے ہم تو مذمت سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا علی بھائی، ہم مسلمانوں کو آپس میں اتحاد میں رہنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کو پکڑیں. دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی الاسلام نے المستدرک للحاکم میں حدیث ہے قرآن اور سنت چھوڑے، اور غدیر خم پر قرآن اور اہل البیت. لیکن ایمفسائز کیا قرآن کو پکڑو، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے.
جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ کامن بانڈ سنی اور شیعہ کے درمیان بھی کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہو سکتی، قرآن ہے، اس کو پکڑیں، اور جو قرآن میں عقائد ہیں ایٹ لیسٹ ان کے اوپر ہم منوان اس طریقے سے ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس دیں، اور عقیدہ توحید کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، عقیدہ آخرت کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ باقی جو فقہی فروعی اختلافات ہیں ان میں ٹالریٹ کرنا چاہیے۔ میں تو کرتا ہوں، میں تو ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھتا ہوں، ہاتھ باندھ کے بھی پڑھتا ہوں۔ اسلام نے خواتین کو ایک خاص مقام دیا ہے اور بہت بلند مقام دیا ہے، لیکن خواتین کا جو ہمارے اسلام کے مطابق ہے کہ وہ گھروں میں رہیں، لیکن آج کل کے معاشرے میں زیادہ تر خواتین ہماری گھروں سے باہر کام کرتی ہیں، یہ بری بات بھی نہیں ہے، لیکن اسلام کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے زیادہ تر ریشو اب گھروں سے باہر، خواتین گھر سے باہر کام کرتی ہیں؟ دیکھیں جب مہنگائی اتنی زیادہ ہو جائے گی اور غربت گھر میں ڈیرے ڈال لے تو پھر ظاہر ہے کہ عورتوں کو بھی کمانا پڑے گا، ظاہر ہے بھوکا تو نہیں بننا۔ اسلام نے عورت کو آنر دی ہے کہ مرد اسے کما کر کھلائے گا، لیکن اگر مرد کماتا نہیں ہے یا اس کی کمائی اتنی نہیں ہے، عورت کو مجبوراً کوئی جاب کرنی پڑتی ہے، تو شرعی حدود کے اندر وہ جاب کر سکتی ہے۔ اچھا، اور شادی کے وقت کیا بچوں سے، خاص طور پر بیٹی سے، اسلام میں کیا اس کی اجازت ہے کہ پوچھنا چاہیے، اجازت لینی جی چاہیے؟ اس کی اجازت کے بغیر تو رشتہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا، نہ بچے کی اجازت کے بغیر رشتہ اسٹیبلش ہو سکتا ہے اور نہ بچی کی اجازت کے بغیر، لیکن ظاہر ہے انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ابھی تو خیر اتنے بڑے، ابھی بھی بوڑھے نہیں ہوئے، لیکن چھوٹے تھے ہم سنتے تھے اور یہ چیزیں دیکھتے تھے کہ نہیں پوچھا جاتا تھا۔ جاہلیت تھی نا جی، ہم نے اسلام سے چند ایک ریچولز لیے ہیں بس، باقی یہ جو معاملات ہیں ان کو چھوڑ دیے۔ اچھا، اب آخر میں آپ نے ماشاءاللہ سے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، سارے یہ وہ سوال ہیں علی بھائی جو کہ ہر بندہ سننا چاہتا ہے، بڑے خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ اوور آل پاکستان کے جو حالات ہیں، ہم کسی پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، ہم پاکستان کو صرف مد نظر رکھ کے کہیں گے کہ کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو، اور فیوچر کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا؟ فی الوقت تو مجھے کوئی اتنا اچھا فیوچر نظر نہیں آ رہا اتنی جلدی، جب تک کنٹینیوٹی نہیں ہوگی، فارن انویسٹمنٹ یہاں پر نہیں آتی، اور کنٹینیوٹی سے مراد یہ کہ مسلسل اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں، اور یہ جو کھینچا تانی والا معاملہ یہ نہ ہو۔ ابھی یہ حکومت بنی ہے، سب نے آلموسٹ اسے جس حالت میں بھی ہے ایکسیپٹ کر لیا ہے، جس نے 2018 میں بھی کیا تھا، ایسے ہی اس وقت بھی یہی کچھ ہی ہوا تھا۔ اب تھوڑا زیادہ ہو گیا لیکن ایکسیپٹ تو کر دیا ہے، میرے خیال ہے اب چلائیں، 5 سال پورے کریں، کم از کم 20 سے 25 سال چاہیے اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے، وہ بھی اگر ہم نے آج سفر کا آغاز کیا۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ انڈیویجولی ہمارے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں جو ہم اپنی غلطیاں وہ بھی ہیں، لیکن اصل تو مسائل بڑے لیول کے اوپر ہیں نا جی، بڑے لیول کے اوپر مسائل تو ہیں، ملک میں پالیسیز درست نہیں ہے، انویسٹمنٹ نہیں ہے، تعلیم ایک واحد ذریعہ تھا پاورٹی سرکل سے نکلنے کا، وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے، بیسک نیڈ کی چیزیں اتنی مہنگی ہو چکی ہیں، ظاہر ہے ہم نے 70 سال میں اس ملک کو کھایا، لوگ کہتے تھے کہ جی کھا رہے ہیں ختم ہی نہیں ہو رہا، تو دیکھیں اب ختم ہوتے آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اب ویسے کوئی لیپا پوتی کرتا رہے تو وہ الگ بات ہے، اس وقت آپ کا ملک چیریٹی پہ چل رہا ہے، چیریٹی پہ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، آج چیریٹی ختم ہو جائے، وہ چیریٹی چاہے IMF کی شکل میں ہو، چاہے یہاں پہ امیر لوگ غریبوں کے اوپر جو لگا رہے ہیں، ادروائز غریبوں کے لیے یہاں پہ 2 وقت کی روٹی مشکل ہو چکی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ آخر میں پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ پاکستانیوں کو یا پاکستان کو؟ پاکستانیوں کو، پاکستان کو تو دے چکے یہی ہیں۔ پیغام دیں گے جی کہ آپ میں سے جس کے پاس ریسورسز ہیں اور وہ باہر کے ملک جا سکتا ہے تو جائے، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، جاب بھی ادھر ہی کریں، اور اس ملک کو ریمیٹنس بھیجیں تاکہ یہ ملک اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو۔ اگر آپ کو یہاں جاب نہیں مل رہی، اگر آپ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں یا آپ کے ماں باپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو ڈگری کو چھوڑیں، آپ وہ ایک انسان کی آنر ہے، آپ کاروبار کی طرف بھی آ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نوکری ہی حاصل کرنی ہے، اور محنت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت بہتر ہوگا۔ بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ علی بھائی، مقدر خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔